मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बाद अस्सलाम के इस सदरुद्दीन कादरी चैनल के देखने वालों को हमारी तरफ से ये नया साल 2024 मुबारक हो। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में एक ऐसी शख्सियत से तारुफ कराने वाले हैं जो कि खुद किसी पहचान के मोहताज तो नहीं है। दीनी खिदमात और इल्म की दुनिया के ये बेताज बादशाह कहे जाते हैं। और ज्यादा समय हम ना लेते हुए हजरत से गुजारिश करते हैं कि वो अपने बारे में खुद ही हमारे नाजरीन को अपनी जुबान से अपनी तारुफ कराएं तो ज्यादा बेहतर होगा। और मजीद जानकारी के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को भी आप देख सकते हैं। हाँ, एक छोटी सी गुजारिश जरूर आप लोगों से है, जो कि लगभग हर छोटे बड़े यूट्यूबरों की होती ही है। वो कहें या ना कहें कि वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक अवश्य करें और मजीद हिस्टोरिकल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो आइए अब हम हजरत से गुजारिश करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सैयद साद कादरी कौन है? ये सवाल आप लोगों में बहुत सारे लोगों ने पूछा, लेकिन कभी इसका तफसीलन जवाब देने का मौका नहीं मिला। कुछ लोगों को सरसरी तौर पर मैंने बताया, तो आज चंद एक तफसीलात अपने बारे में बताता हूँ। हालांकि कोई ऐसी काबिल ज़िक्र शख्सियत तो हूँ नहीं, लेकिन चूँकि आप पूछ रहे हैं इसलिए बता रहा हूँ। नाम है सैयद साद कादरी। तो अल्लाह के फजल व करम से अल्लाह ताला ने मुझ पर ये करम किया कि मुझे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की आल में पैदा किया। आल हसन से ताल्लुक़ है। फिर आगे हज़रत पीरान पीर अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की आल से हूँ, इसलिए कादरी हूँ। वालिद साहब का नाम सैयद शाह यूसुफ़ुद्दीन कादरी, दादा का नाम सैयद शाह सदरुद्दीन कादरी, उनके वालिद का नाम सैयद शाह मुनीरुद्दीन कादरी, और इस तरह सिलसिला नसब चलता है। कुछ अपने बारे में थोड़ा सा और बता दूं कि पैदाइश मेरी है 1979 की, तो जून के महीने में। तो बस अभी हाल ही में अल्लाह के फजल व करम से 40 साल का हुआ हूँ। तो थोड़ा सा और अपने एक जनरेशन पहले के बारे में आपको बताता हूँ। वालिद साहब हमारे, वो उनकी पैदाइश है औरंगाबाद की, और वालदा की पैदाइश है हैदराबाद दक्कन की। मैं पैदा हुआ पाकिस्तान में। हमारे वालिद साहब के वालिद साहब यानी कि हमारे दादा साहब, जो सैयद शाह सदरुद्दीन कादरी हैं, अल्लाह ताला ने उनको दीन में भी कमाल दिया था और दुनियावी उमूर में हिकमत से ताल्लुक़ था, और अल्लाह ताला ने और उलूम से भी नवाजा था। कादरिया सिलसिले में और चिश्तिया सिलसिले में बैत थे, और अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया, बड़ा फ़ज़ल किया। उनकी पैदाइश औरंगाबाद की थी, और हमारे जो दादी हैं उनकी पैदाइश महाराष्ट्र की। उनका ताल्लुक़ सियोगांव से था, और इधर हमारे दादा का ताल्लुक़ औरंगाबाद से। हमारे वालिद भी औरंगाबाद में पैदा हुए। वालदा का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो हमारे नाना जो है उनका ताल्लुक़ मद्रास से था, चेन्नई से, जिसको आज चेन्नई कहा जाता है, और नानी का ताल्लुक़ हैदराबाद दक्कन से था। तो बहरहाल इस तरह जो है रूट्स मेरी हिंदुस्तान के इन बहुत सारे इलाक़ों में फैली हुई है। हिंदुस्तान या इंडिया के इस खित्ते में, जिसे आप साउथ इंडिया कहते हैं, या हमारे जो आबाओ अजदाद हैं, जो पुरख हैं, वो मुल्तान से तशरीफ़ लाए थे यहाँ पर। औरंगज़ेब के ज़माने में जब उसने औरंगाबाद शहर बनाया था और अपना दारुल खिलाफत दिल्ली से औरंगाबाद मुंतकिल किया था, तो यही वो ज़माना था कि शाह वली, जो हमारे जद्द अमजद हैं, इनको आप शाह वलीउल्लाह से ना कंफ्यूज करें, वो और हैं और शाह वली और हैं। तो उनको औरंगज़ेब ने लाकर मुल्तान से, उनका मोतक़िद था, तो फिर औरंगाबाद में बसाया था, और फिर औरंगज़ेब के ज़माने से यहीं बस गए। तो उनसे पहले के जितने भी आबाओ अजदाद हैं वो मुल्तान में दफन हैं, और फिर उनके बाद के जो आबाओ अजदाद हैं वो औरंगाबाद में, या फिर आखिरी दौर में हैदराबाद आए। तो एक आध पीढ़ी शायद हैदराबाद में चंद ही लोग होंगे, लेकिन ज़्यादातर ख़ानदान आज भी औरंगाबाद में आबाद है। बहरहाल हैदराबाद का फॉल हुआ, उसके बाद पाकिस्तान आए, तो पाकिस्तान मुंतकिल हुए। हमारे दादा का इंतकाल तो वहीं हुआ हैदराबाद में, वो पाकिस्तान नहीं आए।
1967 میں میری پیدائش سے تو بہت پہلے میں نے تو نہ اپنے دادا کو دیکھا نہ اپنے نانا کو دیکھا، البتہ دادی اور نانی کو دیکھنے کا موقع ملا مجھے. تو بہرحال اس طرح جو ہے وہ پاکستان آئے، اور پھر پاکستان آنے کے بعد میں 1979 میں پیدا ہوا. والد صاحب کام کے سلسلے میں پہلے تو پاکستان میں ہی کام کرتے رہے. ہی واز سول انجینئر بائی پروفیشن. میرے نانا بھی سول انجینئر تھے بائی پروفیشن. تو بہرحال والد صاحب جو ہے کام کے سلسلے میں 1974 میں یونائٹڈ عرب ایمریٹس چلے گئے، جہاں پہ شارجہ، دبئی وغیرہ ہے. تو وہاں پہ بہت کام تھا اس زمانے میں. تو والد صاحب کا بھی تعلق جو ہے وہ دینیات سے تو تھا ہی، دادا کی وجہ سے پھر آپ سلسلہ قادریہ میں بیعت بھی تھے اور خلیفہ بھی تھے اپنے شیخ کے. تو بہرحال پھر اس کے بعد وہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس آ گئے. میں اپنے بچپن میں جایا کرتا تھا وہاں پر. پھر اس کے بعد میں بھی وہیں، ہم بھی بچپن ہی تھا ہمارا، وہیں ہم منتقل ہو گئے. تو اس کے بعد جو ہے آپ سمجھ لیں کہ ابتدائی تعلیم پاکستانی سسٹم میں ہوئی وہاں پر، لیکن عربی زبان سے متعارف میں وہیں پر ہوا. تو میں نے عربی زبان خلیج کے عربوں سے سیکھی. تو جو میرے فلسطینی اور میرے مصری اور لبنانی اور سیرین دوست ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ تمہاری عربی میں خلیجی ٹچ ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ میں خلیج میں بہت براٹ اپ ہوا، تو وہیں میں نے عربی زبان سیکھی. والد صاحب کے ایک دوست تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. والد صاحب کا بھی انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ والد صاحب کی بھی مغفرت فرمائے. تو ان کے ایک دوست تھے، فلسطین سے ان کا تعلق تھا. نام تھا ان کا شیخ علی عبد الحادی، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ان پر. تو ان سے میں نے بہت تعلیم حاصل کی، ابتدائی تعلیم جو ہے ان سے حاصل کی. بلکہ آپ سمجھ لیں کہ پاکستان میں ایک تعلیمی سلسلہ تھا. میں پرائمری اسکول میں تھا کہ میں یو اے ای چلا گیا، اور پھر وہاں پہ میں نے اپنی پرائمری اسکول کمپلیٹ کیا. مڈل اسکول جسے آپ 8ویں جماعت کہتے ہیں وہ کمپلیٹ کیا. پھر ہائی اسکول جسے آپ انٹرمیڈیٹ کہتے ہیں وہ کمپلیٹ کیا. تو اس دوران میں حضرت علی عبد الحادی سے استفادہ حاصل کرنے کا موقع ملا. ہائی اسکول کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا، بڑا فضل کیا. میں گناہ گار آدمی، مجھے حج پہ بھیج دیا. 18 سال کی عمر تھی میری، اور اکیلے ایک قافلے کے ساتھ حج پر چلا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. اس سفر میں بہت سیکھنے کو ملا، اور بہت ساری چیزوں سے ایکسپوجر ہوا. زندگی میں ایک تبدیلی آئی، اور عربی زبان سے تو مجھے شروع سے شغف تھا. تو پھر اس کے بعد جو ہے اعلیٰ تعلیم کے لیے میں امریکہ آ گیا. یہاں پر آ کر میں نے بیچلرز کیا کمپیوٹر سائنس میں، میتھمیٹکس میں. پھر میں نے ماسٹرز کیا کمپیوٹر سائنس میں، اور اس کے بعد میں آئی ٹی سے ریلیٹڈ جو ہے وہ پروفیشن میں آیا. پھر اس کے بعد ٹیچنگ میں آیا. اور جب میں آئی ٹی سے ریلیٹڈ پروفیشن میں کام کر رہا تھا، جس کو آپ ڈیولپمنٹ ورک کہتے ہیں، تو اسی زمانے میں پڑھانے کا بھی شوق ہوا تو پڑھاتا بھی تھا. اور ساتھ ساتھ جو ہے پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ میں نے اب سے آپ سمجھ لیں 15-16 سال پہلے ٹوٹلی ٹرانزیشن کر لیا اپنے آپ کو پڑھانے میں. تو آئی بیکیم، آپ جیسے کہتے ہیں، پروفیسر آف کمپیوٹر سائنس. اسی زمانے میں پھر میں نے اپنا سیکنڈ ماسٹرز کیا بزنس ایڈمنسٹریشن میں. تو اس طرح جو ہے یہ تعلیم کا سلسلہ، دنیاوی تعلیم کا سلسلہ چلتا رہا. اور جب میں نے 15-16 سال پہلے اپنے آپ کو اس طرف رائج کیا کہ اب میں ٹوٹلی پڑھانے کی طرف جانا چاہتا ہوں، تو اس زمانے میں انسان اپنے خاندان کے بارے میں معلومات کرتا ہے. تو آئی کیم ٹو نو کہ میں اپنے خاندان میں 4th جنریشن آف ٹیچرز میں سے ہوں. مثال کے طور پہ میری جو والدہ ہیں، ان کے نانا یعنی میری نانی کے والد وہ بھی پروفیسر تھے. اور میری نانی کی بہنوں میں میری نانی کی ایک بہن جو ہے وہ بھی ٹیچنگ سے وابستہ تھیں، وہ بھی ٹیچر تھیں. اور حیدرآباد میں وہ پڑھاتی تھیں گرلز اسکول میں. یہ میں بات کر رہا ہوں پری پارٹیشن 1948 سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. اسٹینلی گرل ہائی اسکول ایک حیدرآباد میں اسکول ہے، وہاں پر وہ پڑھاتی تھیں. پھر پاکستان آئی، انہوں نے پڑھانے کا سلسلہ جاری رکھا. اور پھر میری والدہ وہ بھی پڑھاتی تھیں، ان کی بہنیں بھی پڑھاتی تھیں.
یہاں تک کہ جب ہمارے والد صاحب نے ہماری والدہ سے شادی کی تو جس علاقے میں وہ موو ہوئے، کراچی میں بیسکلی رہائش تھی ہماری، تو کراچی میں ہی میں پیدا ہوا، تو وہاں پر میں بات کر رہا ہوں 1969 1970 کی، تو نئی ڈیولپمنٹ تھی. تو جس علاقے میں موو ہوئے وہاں پر بہت چھوٹے چھوٹے سے مکان تھے اور لوگوں میں تعلیم کا رجحان نہیں تھا اور اسکول کوئی نہیں تھا. تو چونکہ والدہ کا بیک گراؤنڈ تھا تعلیم کا، تو والد صاحب نے گھر میں ہی ایک اسکول کھولا، فری اپنے گھر میں سیٹ اپ کیا. تو والدہ اور ان کی بہن نے مل کر پھر وہ اسکول چلاتے تھے، اور کچھ اور لوگ بھی ہیلپ آؤٹ کرتے تھے، لیکن ان دونوں کا ٹیچنگ لائن میں ذرا ایکسپیرینس تھا. تو اس طرح تعلیم کا سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ وہاں پر ایک اسکول کھل گیا. تو پھر وہ بچے جو ہے وہ ان اسکولوں میں چلے گئے، تو پھر گھر میں اسکول ہم نے بند کر دیے. تو یہ میرے پیدائش سے پہلے کی باتیں ہیں ساری جو میں نے سنی، آپ تو پہنچا رہا ہوں. خیر بہرحال تو تعلیم جو ہے وہ شاید یوں رگوں میں سرایت کر گئی. پھر اس کے بعد جب اس چھوٹے سے علاقے میں موو ہوا، مجھے یاد ہے یہ شہر ہے اور اس وقت بھی شہری تھا، اور یہاں پر کوئی 70-75 ہزار لوگ رہتے تھے. آپ کو حیرانی ہوگی اگر آپ انڈیا پاکستان سے ہیں کہ 70-75 ہزار لوگوں کا شہر. تو یہاں پر ایک مسجد تھی جو پچھلے ایک 41 ایئرس سے ہے یہاں پر، مجھ سے تھوڑی سی بڑی ہے. تو وہاں پر ایک اسکول ویکینڈس کے اوپر بچوں کو تعلیم دینے کا ایک سلسلہ تھا، تو اس میں جڑا میں، اور اس کے بعد بچوں کو تعلیم دینی شروع کی میں نے. کچھ بیک گراؤنڈ تھا میرے پاس اللہ کے فضل و کرم سے. اب دیکھیں نا، والد صاحب نے گھر میں جو ایک ماحول بنایا تھا اس سے بڑا فائدہ ہوا کہ دین کی طرف رغبت ہوئی. مجھے یاد ہے کہ میں 7ویں 8ویں جماعت میں بھی نہیں تھا، میں اس وقت الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے بخاری شریف کا دورہ کرنا اور سیرت رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن ہشام کی وہ پڑھنا. مجھے 7th کلاس میں سمر ویکیشن میں اسلامیات کے ٹیچر نے ایک ہوم ورک دیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر آپ کچھ لکھ کر لے کر آئیں. تو مجھے یاد ہے مجھے وہ اتنا پسند آیا تھا، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے کام ہوتے ہیں کہ سیرت ابن ہشام اگر آپ نے دیکھی ہو ہمارے گھر میں تھی، اس کا پورا والیوم 1، میری عمر اس وقت ہوگی شاید 11 یا 12 سال، پورا اس کا والیوم 1 میں نے سمرائز کر کے پیرافریز کر کے وہ سمر میں کیا تھا. تو اینڈ ہی واز ماشاء اللہ ویری اپریشیٹو کہ ایک بچے نے اتنا اس میں کام کیا ہے، اور اس عمر میں بہت ساری باتیں آپ کو اس وقت سمجھ میں نہیں آتی. خیر بہرحال تو اللہ تعالیٰ یہ کرتا ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی میں بہت سارے کام جو ہمارے ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اس کا ایک پلان ہے، اس پلان میں وہ ہمیں رکھتا ہے، اور پھر دعا کرو کہ اس پلان میں ہم سے کچھ ایسا کام ہو جائے جو قابل قبول. تو اس کے بعد جو ہے بہرحال یہاں پر سنڈے اسکول میں، ویکینڈ اسکول میں نے کام کرنا شروع کیا، اور اس کے بعد اللہ نے عزت دی، میں ڈین آف اسلامک اسٹڈیز بن گیا. اسی زمانے میں مسجد میں ضرورت پڑی تو اللہ نے عزت دی، اور میں نے عید کا خطبہ دیا، پھر اس کے بعد جمعے کے خطبے دینے شروع کیے. اچھا، اس سے پہلے ہمارے دوست احباب ہم ساتھ ملتے تھے، جو نئی کمیونٹی تھی، تو اس کے اندر جو ہے ویسی دین پہ بات ہوتی تھی. میں ان کو کبھی کوئی قصہ، کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے کوئی بات اور اس طرح کوئی بات کہتا تھا تو ان لوگوں کو اچھا لگتا تھا. تو چند فیملیز نے مل کے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم کیوں نہ ہر ہفتے یا ہر 15 دن میں ملیں اور دین پر کچھ بات ہو. تو اس طرح ہم نے شروع میں تفسیر کی، سورہ کہف کی، اور اس کے بعد چند اور صورتوں کی تفسیر کی. پھر اس کے بعد کسی نے کہا کہ بھئی اب سیرت النبی پہ کام کرتے ہیں، تو سیرت النبی میں کام کرنا شروع کیا. میں 2010-2011 کی بات بتا رہا ہوں. اس کے بعد ایک آدھ 1.5 سال 2 سال ہم اس پر کام کرتے رہے. پھر کسی نے کہا کہ یار اتنی تحقیق آپ ماشاءاللہ کر رہے ہیں، آپ اس کو انٹرنیٹ پہ کیوں نہیں ڈالتے؟ تو میں بڑا ریلکٹنٹ تھا کہ یار اس کو تحقیق کو انٹرنیٹ پہ میں ڈالوں، کیسے ڈالوں پتہ نہیں. یوٹیوب بھی اس زمانے میں کوئی اتنا 8-9 سال پہلے اس کا ایکسپوجر کم تھا جتنا آج ہے. تو بہرحال ڈرتے ڈرتے ایک چینل کھولا اور پھر اس کے اندر کچھ ویڈیوز ڈالی، اور جیسے جیسے دروس ہوتے رہے ڈالتا رہا. پھر چند سال کے لیے دروس میں وقفہ آیا. میں نے کوئی اٹینشن نہیں دی کہ لوگ دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن بہت پذیرائی ملی اور لوگوں نے کافی ریکویسٹ کی. تو پھر میں نے اس سلسلے کو صرف یوٹیوب ہی کے لیے دوبارہ سٹارٹ کیا.
کہ ہمارے جو یہاں پہ دروس ہو رہے تھے وہ کوئی اور ڈائریکشن لے چکے تھے، اور بیچ میں منقطع ہوئے، پھر چلے، پھر منقطع ہوئے. تو بہرحال تو پھر میں نے یوٹیوب کے لیے کام کرنا، مطلب آپ لوگوں کے لیے کہ یہ انفارمیشن آپ تک پہنچے، تو اس کے لیے پھر میں نے تحقیق کرنی شروع کی، اپنے ذخائر بڑھانے شروع کیے، مختلف کتابوں کا مطالعہ کرنا شروع کیا، اپنے مطالعے کو، اپنے علم کو وسعت دی، گہرائی دی، اور اس کے بعد کرتے کرتے یہ سفر چل رہا ہے، اور آج آپ سے میں بات کر رہا ہوں. آپ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ جو ہے میرے کام کو قبول فرمائے اور ہم سب کی اصلاح کا معاملہ فرمائے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.